चुप चुप मेरे सामने आके कहते की भाषण करता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान एक बार फिर गरेबानों में हाथ पड़ा सियासतदानों का। पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई अच्छा पैगाम अवाम को नहीं गया। पीटीआई के मुराद सईद और जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के उनके दरमियान तलखियाँ इतनी बड़ी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो सियासी बयानबाजी हुई वो बाहर मुक्केबाजी में बदली। मुराद सईद पीटीआई के जो एमएनए हैं, नौजवान एमएनए हैं, इससे पहले भी बहुत तलखी उनसे मुंसलिक रही है और पहले भी पार्लियामेंट में जो अभी आखिरी झगड़ा हुआ उसके अंदर भी उन्हें बड़े जारहाना अंदाज में बहुत से लोगों ने देखा। मगर इस बार जावेद लतीफ़ ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की और उस तकरीर का आगाज़ इमरान खान के उस बयान से था जिसमें उन्होंने गैर मुल्की क्रिकेट के खिलाड़ियों को फटीचर कहा था। तो ऐसी बयानबाजी और फिर पठानों के साथ होने वाले जुल्म, मुबैना जुल्म या इम्तियाजी सलूक के हवाले से जो मुराद सईद की तरफ से सवाल उठाए गए उसके ऊपर जावेद लतीफ़ ने कहा कि इस किस्म के बयानबाजी है कि जैसे पहले मुजीबर रहमान और अल्ताफ़ हुसैन ने भी की थी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा था। तो फिर अगर वो गद्दार थे तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं कहा जा सकता। इसके बाद मुराद सईद और जावेद लतीफ़ के दरमियान असम्बली हॉल के बाहर जो हुआ इमारत से निकलते वक्त वो पूरी दुनिया ने देखा। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक इल डिसिप्लिन है, पार्टी के अंदर कंट्रोल की कमी है या फिर ये कोई सियासी हिकमत अमली है। इमरान खान का भी अभी इस वाक़े के ऊपर रद्द अमल आ चुका है। कुछ देर पहले ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मुराद सईद एक गैरतमंद नौजवान है और उनके घर वालों को जो है वो उनके लिए घर वालों से मुतल्लिक़ घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए और इमरान खान का ये कहना है कि अगर वो मुराद सईद की जगह होते तो इससे भी दो हाथ आगे बढ़ के अपने रद्द अमल का इजहार करते। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर गुल असगर खान, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। उनके साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर पार्लियामेंट कवर करते हैं इंतज़ार हैदरी और वक्त न्यूज़ टेलीविज़न इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अशरफ ने जो कि रुकन कौमी असम्बली है, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और हमें कुछ देर में एक ऐनी शाहिद जो कि जावेद लतीफ़ एमएनए के 7 खातून, एक ऐनी शाहिद एमएनए, एक और एमएनए शाहीन शफीक, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। मगर पहले हल्की सी आपको वो झलकियाँ दिखाते हैं जिन मनाज़र ने बहुत से महज़्ज़ब लोगों को और सिविल सोसाइटी को यकीनन मायूस किया। चुप चुप मेरे पास सामने आए कहते कि क्या बात है? आप हाथ उठा रहे हो हमारे इतने अच्छे मेंबर पे। आप खुद तो देखो ये जावेद लतीफ़ पर कमाल है। कोई तरीका नहीं बताए आप, बच्चा है, बुरी बात है। बाहर आए मुझसे हाथ मिला और कहते कि इमरान खान गद्दार, मैंने तुम्हें गद्दार नहीं कहा। मैंने कहा क्या कहा? तो गाली देने लगा तो ये शोर हो गया। मेरे सामने आके कहते कि इमरान खान गद्दार है। ये कहते हैं हम बदमज़गी नहीं फैलाते। आओ आके बात करो उसके अंदर असेंबली में कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है। कुछ नहीं, जो उन्होंने बोला वो हमने भी कहा कि इस तरह से क्यों। ये नहीं कह रहा था उनकी कल की बात है कि इसने कहा पठान फटीचर हैं सारे, कहा नहीं, कहा पूरी असेंबली के सामने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बंदों को फटीचर कहते हैं तो गलत करते हैं, अपने लीडर को आप समझाएं। इतनी सी बात पे इसने लड़ना शुरू कर दिया। हाँ, उसने मारा है। जावेद लतीफ़ ऐसे बंदे नहीं है कि किसी किस्म की कोई बदतमीजी करे। बाहर आके शुरुआत उसने की है, मुराद ने। ये थी शाहीन शफीक को आप सुन रहे थे जो रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून की। जावेद लतीफ़ के साथ ही मौजूद थी। हमें भी कुछ देर में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी। इस झगड़े के फ़ौरन बाद मीडिया के सामने मुराद सईद ने और एमएनए जावेद लतीफ़ ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। ये 8-10 लोग लेकर खड़ा था बाहर,
جب میں آیا ہوں تو اس نے آتے ہی جو ہے وہ یلغار کر دی اور مارنا پیٹنا شروع گالن کلوچ شروع کر دیا. 20-25 ہم ارکان اسمبلی آ رہے تھے, سب کو گالیاں پاگلوں کی طرح دے رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اور یہ کسی رکن اسمبلی کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس طرح کی کوئی وہ گفتگو بھی کرے. یا میں آج یہاں کھڑے ہو کر میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہوں کہ جو اس نے کیا میرے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے ساتھ, لیکن میں خود یہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح کا بہیو کسی رکن اسمبلی کی طرف سے ہو. میں ویسے اس کو معاف کرتا ہوں, بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے. عمران خان کے بارے میں اس قسم کے اور میرے قائد کے بارے میں اس قسم کے لہجے جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم نے سنا, لیکن پارلیمنٹ کے باہر آتے ہوئے آپ مجھے آواز بھی دو اور کہو کہ تمہیں غدار نہیں کہا, تمہاری لیڈر کو کہا اور ساتھ میں گالی دو, تو یہ چیزیں نہیں چلے گی. اللہ کی قسم میں نے اس قسم کے جملے, اس قسم کی گالیاں یہ جو بولتے ہیں آپ حیران رہ جاؤ گے. مطلب کہاں سے تربیت کی بات ہمیں کی. آپ نے دیکھا تقریر میں بھی کہا کہ تربیت, اگر تربیت آپ کی ٹھیک ہوئی ہوتی تو اس قسم کے لہجے استعمال کرتے. مراد سعید اور جاوید لطیف اپنا رد عمل دے رہے تھے, مگر کچھ رد عمل دوسرے منتخب اراکین پارلیمنٹ نے بھی اس واقعے کے بعد دیا. شروع سے ان کی لینگویج پہ کنٹرول نہیں ہے, نہ صرف ان کے لیڈر کی بلکہ ان کے جو جتنے بھی اراکین ہیں ان کی بھی لینگویج پہ کنٹرول نہیں ہے. اب تو میں نے دیکھا وہ فزیکل ہونا شروع ہو گئے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں کنڈیم کرتی ہوں اس کو, واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے دیکھیں پارلیمنٹ میں ہر ایک کو حق ہے تنقید کرنے. وقتی طور پہ جوش میں آ کے کوئی ایک دوسرے سے بات ہو سکتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا اچھالنا کہ نہیں یہ کیا ہوا, ہو سکتا ہے دونوں نے ریگریٹ کیا اور تھوڑے دیر بعد ابھی ان کی صلح بھی ہو گئی ہو. صبر سے کام لینا چاہیے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیاستدان ہیں. یہ لوگ ذاتیات میں آئے ہوں, اور پارلیمنٹ کو خدا کے لیے پارلیمنٹ کو اس چیز سے پاک ہونا چاہیے. ان کو اتنا ہی شوق ہے ہاتھا پائی اور لڑائی کا, تو یہ باہر کی جگہ ہے, وہاں پہ جا کے لڑے. آپ نے سنا اراکین پارلیمنٹ کا رد عمل. میں پہلے تو جاؤں گا اپنے رپورٹر انتظار حیدری صاحب, سینئر جرنلسٹ جو ہے, یہ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا. انتظار حیدری صاحب, آپ نے کیا دیکھا, یہ آخر ہوا کیا؟ لوگوں نے فریقین کا موقف تو سن لیا, مگر بطور ایک صحافی آپ لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل متی صاحب, اصل میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہوا وہ نقطہ اعتراض پر ہوا. جب قومی اسمبلی کی ایوان کی کارروائی جاری تھی تو بزنس چل رہا تھا, تو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی کوشش کی مراد سعید نے, اور ڈپٹی اسپیکر سے کہا کہ وہ نقطہ اعتراض پر بات کرنا چاہتے ہیں. رولز کے مطابق انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آپ بات کریں. جب انہوں نے بات شروع کی تو اپنی بات کے ساتھ ہی انہوں نے معاملہ اٹھا دیا پختونوں کا, کہ کس طرح سے معاملہ اٹھایا جاتا ہے, پختونوں کے ساتھ کس طرح سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں پنجاب میں. انہوں نے اس کا جب تذکرہ کیا اور جب وہ آگے بڑھے اور انہوں نے الزام لگایا صوبائی وزیر قانون پر, تو اس پر پھر مداخلت کی ڈپٹی اسپیکر نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے نقطہ اعتراض پر بات کرنی ہے, پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نے بات کرنی ہے, تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جائیں اور بیٹھ جائیں نشست پہ. اسمبلی میں جو شخص موجود نہ ہو اس کے بارے میں شاید بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی میں وہ موجود نہیں ہے تو ان کی بات یہاں کرنا مناسب نہیں ہے. جس پر انہوں نے یہ کہا کہ کون سا نیا رول پاس ہو چکا ہے, کون سا نیا قاعدہ آ گیا ہے, کون سی نئی ترمیم آ گئی ہے کہ میں 2 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پھر مداخلت کی, دوبارہ مداخلت کی اور انٹرپٹ کیا ان کو کہ آپ برائے کرم بیٹھ جائیں, آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر نے, تو مراد سعید کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ارکان تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ مراد سعید کو بات مکمل کرنے دی جائے. بہرحال اس کے بعد پھر مراد سعید کا مائک کھولا گیا, انہیں فلور دیا گیا, اور انہوں نے پھر بات کی. تلخ جملے بھی انہوں نے کہے, پنجاب حکومت پہ بھی تنقید کی, وفاقی حکومت پہ بھی تنقید کی, اور وفاقی وزراء پہ بھی تنقید کی, اور کہا کہ پختونوں کے ساتھ تعصبانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ تشریف فرما ہوئے اپنی نشست پر, تو اس کے بعد پھر نقطہ اعتراض پر ہی, چونکہ حکمران جماعت کی طرف سے بھی اشتعال پایا جا رہا تھا کہ جس طرح کی باتیں کی وہ جواب دینا چاہتے تھے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ حکومتی موقف بھی آئے اور حکومتی ارکان بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بات کریں. تو پھر نقطہ اعتراض پر جاوید لطیف صاحب کو فلور دیا گیا. تو انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے شروعات ہی پھٹیچر کے لفظ سے کی, کہ جو عمران خان کی طرف سے ادا کیے گئے تھے جملے تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے, تو انہوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا, اور ساتھ یہ گلہ بھی کیا کہ یہ تربیت کا اثر ہے
کہ اگر عمران خان ان کی تربیت اچھی کرتے، اگر ان کی اپنی تربیت اچھی ہوتی، جب یہ معاملہ پڑا اور جب غدار کا لفظ آیا تو وہاں پر پھر پاکستان جاوید لطیف نے عمران خان کو کہا کہ بقول ان کے خود جو میں سن رہا تھا کہ اگر الطاف حسین اور مجیب الرحمان کو ہم لوگ غدار کہتے ہیں پاکستان توڑنے کے لیے یا پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، تو پھر کیا پٹھانوں کے اگر اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کو بھی جاوید لطیف صاحب نے سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی کوئی ملک کے خلاف سازش ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا پھر عمران خان یہ کیوں نہیں؟ جی اصل میں انہوں نے اس بات کو نتھی کیا عمران خان کی کو جو انہوں نے سول نافرمانی کی پہلے بات کی، اس کے بعد انہوں نے جو پی ایس ایل کے کھلاڑی جب یہاں آئے تھے بیرون ملک سے ان کے خلاف جو باتیں انہوں نے کی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ملک کے خلاف بات نہیں ہے، کیا یہ ملک کے خلاف نہیں ہے، کیا یہ غداری کی زمین میں نہیں آتا؟ انہوں نے غداری کہا نہیں لیکن سوال اٹھایا، انہوں نے سوال اٹھایا جب یہ سوال اٹھایا تو پھر اس پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ یہاں سے تلخی کا آغاز، یہاں سے ٹھیک ہے حیدری صاحب ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے شاہین شفیق نے، جو رکن قومی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کی۔ ویسے تو ہمارے ساتھ چودھری محمد اشرف صاحب بھی موجود ہیں، مگر شاہین شفیق اس وقت جاوید لطیف صاحب کے ساتھ موجود تھیں، جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا جب بظاہر ویڈیو کے مطابق مراد سعید نے جاوید لطیف کے اوپر ایک مکہ برسایا۔ شاہین شفیق آپ بتائیں گے کہ آخر واقعہ کیا ہے؟ عمران خان کا جو بیان آیا ہے اس کے مطابق مراد سعید کے خاندان کے متعلق گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ۔ کیا ایسی کوئی بات ہوئی؟ آپ کوئی وضاحت دینا چاہیں گے عمران خان کے اس الزام کا یا اس بیان کا؟ بسم اللہ ہے کہ جس وقت نے ان کو مارا ہے اس وقت نہ اس کے خاندان کی نہ اس کے لیے کوئی بات کی گئی تھی، بلکہ یہ وہاں پر کھڑا تھا کچھ لوگوں کو لے کر اور اس نے مڑ کر ان کو جو ہے تھپڑ مارنے کی کوشش کی، پہلے دھکا دیا اور پھر تھپڑ مارا ہے، بلکہ 2 اس نے تھپڑ مارے ہیں ان کو۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ جس اسمبلی سے ہم سیکھ کر نکلتے ہیں اور جس اسمبلی سے ہم لوگوں دوسروں کو سکھاتے ہیں اور ہم ہی ایسی حرکتیں کریں گے۔ شاہین آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مراد سعید نے حملہ کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ تمہارا لیڈر غدار ہے، یہ جاوید لطیف صاحب نے دہرائی ہے بات؟ نہیں، میں نے نہیں سنا یہ بات۔ اور دوسرا یہ گھر والوں عمران خان کہہ رہے ہیں مراد سعید کے خاندان کے متعلق گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ نہیں، دیکھیے میری بات سنیے، اس نے پہلے ان کو مارا ہے، دیکھیں نا آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ان کو مارا ہے جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسمبلی میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ٹیچر آپ نے کہا ان کو کرکٹروں کو، تو جبکہ آپ تو خود بھی ایک کرکٹر ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن جب مراد سعید نے باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ عقل دیں اپنے لیڈر کو، یہ بات ہوئی تھی۔ اچھا، اگر جب مراد سعید نے ان کو مارا یا حملہ کیا تو اس کے بعد پھر جاوید لطیف صاحب نے غصے میں کوئی ایسی جی بالکل پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، نہیں پھر انہوں نے کوئی مراد سعید کے متعلق کوئی الفاظ استعمال کی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ٹائم ایسا ہے جس پر انہوں نے ہمارے قائد کو یا ہمارے لیڈران کو یا ہمارے جو اپنا یہ جتنے ایمننس اور جتنے منسٹر ہیں ان کو کون سے لفظ نہیں بولے؟ یہ بتائیے آپ۔ شاہین شفیق، ہم آپ کو بطور عینی شاہد لے رہے ہیں نا، گربان نہیں پکڑا، ہم نے کسی کو تھپڑ نہیں مارے، ہم آپ کو بطور عینی شاہد لے رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ موجود تھی، آپ کہہ رہی ہیں کہ جاوید لطیف نے کوئی ایسی غلط بیانی نہیں کی؟ نہیں، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے ان کے قائد کو غدار کہا ہو، میں نے نہیں سنا۔ چلیں جی، بہت شکریہ شاہین شفیق اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ انجینئر گلشن صاحب میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا کیونکہ کافی اب ایک فریق کی طرف سے بھی موقف تو آ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ اگر میں مراد سعید کی جگہ ہوتا تو اس سے زیادہ میں رد عمل کا اظہار کرتا۔ بقول عمران خان کے کہ ان کے جو الفاظ ہیں اگر میں دہرا دوں، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اس سے بھی آگے چلا جاتا، اس سے آگے تو پھر وہ گولی مارنے والی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب باقاعدگی سے بڑے تسلسل سے ایک بڑا جارحانہ پیغام اپنے ورکروں کو بھی دے رہے ہیں، تو یہ آپ کو بھی کوئی پیغام ملا ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان بھائی بالکل کلیئر ہے، انہوں نے میسیج یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو خودی ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ نوجوانوں نے ہر فیلڈ میں، آپ کسی کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے، مطلب گھر باروں کے بارے میں اس طرح گالیاں دینا ہوتا ہے، آپ گالیاں دیں گے تو کون خاموش رہے گا؟
दूसरी बात, जहाँ तक पार्लियामेंट की सुपरमेसी का है, सुप्रीम इदारे का है, हमेशा पीटीआई को ये सिखाया गया है कि आपने उस इदारे का एहतराम करना है। दूसरी तरफ वो पब्लिक तो का क्या इदारा ये भी है। आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई गाली देगा तो आपने आगे से अटैक करना है उस पर फिजिकल? देखिए, इंस्ट्रक्शंस ये कोई तंजीम की तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं होती, लेकिन हर गैरतमंद आदमी जिसको कोई गाली देंगे वो रेक्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा, आप खुद कह रहे हैं कि जी मैंने फटीचर कहा, मैंने गद्दार कहा। किस कानून, किस सूल ज़ाब्ते के मुताबिक आप किसी को वैसे ही गद्दार कह देंगे? देखिए, फटीचर का जो लफ्ज़ है ना, नहीं, आप लोग नवाज शरीफ को नहीं कहते मोदी का यार है, गद्दार है? देखिए, वो क्या होता है? किस खान साहब ने किसी पार्लियामेंट में कभी खड़े होकर कहा हो कि ये गद्दार है? कभी पार्लियामेंट में ये गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होगा। देखिए, वो जो नारे हैं वो सियासी नारे होते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाके आप गद्दार कहेंगे। दूसरा, फटीचर का जो लफ्ज़ है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके। वो ऐसे ही है, एक टर्मिनोलॉजी है जो लाहौर क्लब के क्रिकेट में यूज होती है। ऐसे जैसे एक हम अपने वर्कशॉप पे बच्चे को हम छोटू कहते हैं, खुदा ना खास्ता उसको छोटू को हमने बेइज्जत नहीं करना होता। टर्मिनोलॉजी है वर्कशॉप। इस तरह एक टर्मिनोलॉजी है कि फटीचर की, वो कह दिया, उन्होंने इसको पकड़ के कहना शुरू कर दिया। फिर गद्दार का, देखिए अब मुराद सईद किसी का भी लीडर हो, उसके लिए उससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। मगर मुराद सईद काफ़ी नौजवान हैं, और ऐसे नौजवान जो आपके लीडरान होते हैं उनको तो खसूसी तौर पे समझाने की ज़रूरत होती है। और ये पहली बार नहीं है कि मुराद सईद इस तरह के मामले में उलझे हैं। थोड़ी सी आपको कुछ झलकियाँ भी दिखाना चाहते हैं कि एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो आखिरी झगड़ा हुआ उसमें भी मुराद सईद का काफ़ी जारहाना अंदाज था। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा अगर वो फुल स्क्रीन पे एक ये दिखा दे कि क्या वाक़या हुआ था, ताकि हम कुछ अंदाज़ा कर सकें। मुराद सईद उस वक्त भी काफ़ी जारहाना अंदाज में शाहिद खकान अब्बासी की तरफ बढ़ रहे थे। अगर आप ये देख सकें कि जब पार्लियामेंट के अंदर शाहिद खकान, ये मुराद सईद आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, अच्छा, फिर ये और बात है कि इसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के मोइन भुट्टो साहब ने जाके बड़े आराम से जो है शायद ये जा रहे हैं सफ़ेद बालों वाले, ये जाके इन्होंने, ये देखे, ये मुस्लिम लीग नून के ये एमएनए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सर मुराद सईद ऐसे कर रहे, ये मुस्लिम लीग नून के एमएनए ने भी ये काम किया। मगर इससे पहले फिर मुराद सईद ने एक और प्रोग्राम में, जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फर्जंद अरसलान इफ्तिखार, उस प्रोग्राम में भी बैठे बैठे उन्होंने कुछ किया था। ये देख लें ज़रा, इसकी अगर ऑडियो ये देखें, ये मुराद सईद साहब हैं। तो क्या ऐसे मामलात में पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत समझाना, तरबियत, कोई ट्रेनिंग? इस पे मैं इतना सा कहूँगा कि हम वहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पीछे आप उनका बिहेवियर देखें, जो उनकी पूरी टीम है, दानियाल अजीज़ से लेके पूरी टीम का। हमने तो उस इश्यूज़ के ऊपर देखें, एक बंदे को गालियाँ दी, उसने रिएक्ट किया। उस वक्त भी पीछे पार्लियामेंट में यही हुआ था। यहाँ पे उसने हमारे लीडर के बारे में इफ्तिखार ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी। तो ये वो टाइम था जब रिएक्शन आएगा, चाहे वो नौजवान होगा, चाहे वो किसी भी एज का लीडर होगा, वो रिएक्शन एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आप खामोश क्यों हो गए जब पिछले बार पार्लियामेंट में झगड़ा हुआ तो स्पीकर ने कहा मैं किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे रहा, तो आप लोग खामोश क्यों हो गए? आप तो असूल पे खड़े हो जाना चाहिए था। देखिए, जिस साथ साथ आपको चलाना होता है, वो पार्लियामेंट की वजह से आप चल रहे होते हैं, आप भी चुप हो गए कि ठीक है, लेकिन इसमें मामला अब जो मामला है, अब मामला मिट्टी डालने वाला था नहीं। आपके ख्याल में ये गलती थी आप लोगों की जो लास्ट टाइम आप खामोश हो गए? स्पीकर ने कल खान साहब ने इसके ऊपर मीटिंग कॉल की है अपनी कोर कमेटी की, इस मसले को डिस्कस करने के लिए। वो पार्टी की कोई ना कोई इसके फिर जो झगड़ा हुआ उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अशरफ लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। मगर चौधरी साहब, मैं आपके पास आने से पहले मुख्तसरन अपने जो हमारे सीनियर सहाफ़ी पार्लियामेंट कवर करते हैं, इंतज़ार हैदरी साहब, उनसे अपडेट ले लूँ कि लास्ट जो वाक़या हुआ था उस पर स्पीकर ने क्या कार्रवाई की थी। इंतज़ार हैदरी साहब, क्या कार्रवाई की थी, और नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी? जी, उस वक्त भी मसला ऐसे ही हुआ था, और जिस वक्त सूरत हाल ख़राब हुई, शाह महमूद कुरैशी के नुक्ता एतराज़ पर बोलने के बाद, जब उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक लानी चाहिए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये कहा कि हम बात करना चाहेंगे, तो स्पीकर ने रोकने की कोशिश नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे याद है तहकीकात का ऐलान हुआ था। जी, तहकीकात का ऐलान हुआ था। उस वक्त फिर मामला सॉर्ट आउट करवा दिया गया था स्पीकर की तरफ से। स्पीकर कौमी और दोनों पार्टियां खामोश हो गई थी। उनको बुलाया गया था कि ये पार्लियामान की रवायत नहीं है, बेहतर है कि इस तरह की जो रिहर्सल है वो दोबारा ना हो, और यकीन दहानी भी कराई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई थी, और उसके साथ साथ मतलब मामला रफा दफा हो गया। जी बिल्कुल, मामला रफा दफा हो गया था। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, देखें, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है चौधरी अशरफ साहब, ये कोई सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। हमने देखा वीडियो में मोइन भुट्टो साहब भी जो है वो आफरीदी साहब के गाल पे एक तमाचा रसीद कर रहे थे पिछली बार जब पार्लियामेंट में वाकया हुआ था। तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा, और लोगों को, आवाम को अब क्या पैगाम दे रहे हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। इसमें
اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اب لیٹ می ایکسپلین جی، مجھے بات کرنے جی جی یہ بات جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ بات ان کو خاموش کریں ذرا، بات تو کریں. نہیں، آپ کو ایکو آ رہی ہوگی، آپ اپنی بات جاری رکھیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں. میری جی آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں. جی مہربانی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اوتھ لیتے ہیں، اور وہ اوتھ جو ہے اس اوتھ میں کنسٹیٹیوشنل کی پروویژن سب سے پہلا قدم ہوتا ہے. ہاں، تو اس اوتھ کے تحت ہم پابند ہیں کہ ہم آئین اور رولز اور ریگولیشن کی پابندی کریں. جی ہمارے آئین کا پریمبل یہ ہے کہ رواداری جو ہے وہ بنیادی اصول ہے. جی، اور فنڈامنٹل رائٹس سے پہلے، بنیادی حقوق سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان اسلام کے مطابق ہم پاکستانی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے اور رواداری ہمارا پہلا اصول ہوگا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی ایک سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، اس میں نہ آئین کی پابندی کا کوئی پہلو ہے، نہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، نہ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں. اور علامہ اقبال کا یہ فرمان ان کے سامنے رکھنا چاہیے انہیں کہ جدا ہو گر دین سے، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہاں، تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ چنگیزی کا دورہ ہو اور چنگیز کی طرز حکومت ہو. مگر چودھری محمد اشرف صاحب یہ صرف تحریک انصاف یا عمران خان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ جس قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ابھی اور تو اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے جو ہمارے ملک میں ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوا اور جس میں بڑا اچھا اظہار ہوا سب کی طرف سے، تو جس پلیئر کو کھٹیچر فرما رہے تھے انہوں نے دو بار جیتا ہے. آپ کو شاید آواز نہیں صحیح پہنچ پا رہی، آپ کو شاید آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی. وہ پھٹیچر کہا تھا ورلڈ فورم پہ، اور آپ نے تو ایک دفعہ ایک کپ جیتا ہے ورلڈ کپ، انہوں نے 2 بار ورلڈ کپ جیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب، اگر نہ بھی جیتے، اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی، شاید میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی جی تو پھر ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارا جب رابطہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. گل اصغر خان صاحب، بات وہی آ جاتی ہے کہ اب یہ جب واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا بطور ایک مستقبل کے وزیر اعظم کے عمران خان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو اس سے بھی آگے بڑھ کے جواب دیتا؟ کیا کسی بھی لیڈر کو ایسی صورتحال میں ایسا بیان دینا چاہیے؟ دیکھیں یہی تو ہماری ان سے ڈیفرنس ہے کہ وہ بیک اینڈ کے اوپر رہ کے پوری گیم کرواتے ہیں. میاں صاحب کا میں کہوں گا. اچھا میاں صاحب، میں سمجھا خان صاحب، ٹھیک ہے جی. اور میاں صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم رکھی ہے. لیکن عمران خان کا یہ ریاکشن پرویز رشید صاحب ہیں، دانیال عزیز صاحب ہیں، یہ پوری ایک ٹیم ہے کہ جی آپ نے اور کام ہی نہیں کرنا، خان صاحب کے اوپر اٹیک رکھنا ہے. اس کے مقابلے میں خان صاحب میں منافقت نہیں ہے، ان کے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں. اور یہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میرا ریاکشن بھی یہی ہوتا، شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوتا. دوسری چیز، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے ورکروں کو؟ مطلب گلی محلوں میں اس طرح کا ریاکشن دینا شروع کر دیں؟ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کے اوپر اس سے زیادہ ریاکشن دینا چاہیے. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، تحریک انصاف کی پالیسی ہے. یہ گلی محلہ نہیں ہے، اور جاوید لطیف صاحب کوئی ٹین ایجر نہیں ہے. وہ باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بدنام کرنا ہے. بس کچھ ایک ٹیم بنائی ہے، اور وہ خان صاحب بدنام ہو رہے ہیں اتنی آسانی سے. خان صاحب بدنام نہیں ہو رہے. خان صاحب نے اپنے ایک دے دیا میسج کہ ان چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اب دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب، یہ اب پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی
किसी किस्म की गाली को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ये आपकी ये पॉलिसी देखिए, है गाली नहीं, को जो इमरान बर्दाश्त- खान साहब ने आज ऐलान कर दिया। इसमें सिर्फ गाली वाला मामला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जी, बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि इन्होंने एक पूरी टीम रख ली है जिसका काम ही सिर्फ ये है। देखें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने कभी इस तरीके से इंजीनियर publicly उनको साहब, नहीं किया। आपको पता है पीटीआई पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये है कि ज़्यादा सोशल मीडिया हो या जो भी हो, इमरान खान साहब पे अपना इल्ज़ाम ये है कि वो खुद ऐसी गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, कंटेनर पे खड़े होके शलवार गीली हो गई और वो जिस तरह की नकलें उतारते रहे, तो वो खुद गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तो फिर मेरे ख्याल में अगर लीडर खुद ये कह रहा है कि हमारी ये पॉलिसी है, तो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। या तो हम नारा ना मारें चेंज का, 70 साल की जो अच्छा, ये पॉलिसी चेंज लाएंगे आप? 70 ये साल चेंज की बात कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम किस चेंज की बात करें? जब यंगस्टर्स को आप बंद कर देंगे, जी आपने बोलना ही नहीं है, ये पार्लियामेंट किस लिए है? पब्लिक की डिफेंस के लिए ना। तो ये मुक्केबाजी पब्लिक के आप बारे बोल में हम मतलब बोलेंगे, एक- हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई बदतमीजी किसी के साथ की है। अभी ये देखें जी, ये कह रहे थे जी कि आईन और कॉन्स्टिट्यूशन का इनको शायद पता, भाई 62-63 इससे पहले आता है, आप लोग तो अहल ही नहीं थे पार्लियामेंट में आने के, आपका रीडर भी नहीं था आने ठीक है जी। मतलब आप क्योंकि पार्लियामेंट कवर करते रहे, ये बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल है कि चले झगड़े तो हो जाते हैं पार्लियामेंट में, मगर कभी किसी पार्टी के सरबराह की तरफ से ऐसे झगड़े के बाद ऐसा बयान आया कि अगर मैं होता तो मैं तो उससे भी आगे बढ़ के कुछ करता। नहीं, बिल्कुल इस तरह का बयान एक पार्टी सरबराह की तरफ से नहीं आना चाहिए। जब कि आप उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आज़म बनने के, और आप बाज़ जगहों पे कह भी चुके हैं कि अगला वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद भी हैं आप, और आपकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आए तो ये इंतहाई अफसोसनाक होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आज के वाक़े के हवाले से कि अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से जब एक बात कर दी थी, जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से एक हो गई थी, गद्दार की बात अगर हो गई थी, तो दानिशमंदी का मुजाहरा तो ये था, क्योंकि मामला तो फिर भी सॉर्ट आउट होना है, आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ाद सदिक ने फ़ौरन इस मामले का एक्शन लिया और एक 6 रुकनी कमेटी दोबारा से उन्होंने बना दी है। अब मामला जब हल होना है, तो जब पार्लियामेंट में ये मसला चल रहा था, जब जावेद लतीफ़ साहब ने पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात कर ली थी, तो उसके बाद चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हूटिंग के बजाय उस वक्त ये इसरार किया जाता कि डिप्टी स्पीकर जो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ वो समझते थे, जो गद्दार का लफ्ज़, गद्दार का लफ्ज़ या जिस लफ्ज़ पे उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे या खदशात थे, तो वो उस वक्त कहते कि इसको कार्रवाई से हज़फ कराया जाए, जबकि ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया। इससे लगता था कि शायद महाजराई, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर ने जो एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि मैं हज़फ करा देता, मगर मुझे मौका ही नहीं दिया गया बोलने का और बात करने का, और इतना हंगामा मच गया कि वो हज़फ कराने की नौबत ही नहीं आई। उसकी एक और वजह भी है, और ये पहले हज़फ होता भी रहा है शायद। जी होता रहा। इसकी एक वजह और भी है, इसकी वजह एक और ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर को ये डर था कि अगर ये हुटिंग बढ़ती है, ये शोर शराबा बढ़ता है, तो ये ना हो कि मेरी डाइस का घेराव हो जाए और कहीं एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हो जाए। पहले ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा हो चुका है, तहरीक इस्तेहकाक के मामले पे ऐसा हो चुका है, और वो नहीं चाह रहे थे कि दोबारा से कोई ऐसी कौमी असम्बली की ईवान में इस तरह की कोई दोबारा से ऐसी कार्रवाई हो। और जो बाहर मुक्का और थप्पड़ का वाक़या हुआ है, अगर शायद ये अंदर होता तो शायद ये इससे ज़्यादा गंभीर या संगीन होता। मगर फिर इंतज़ार हैदरी साहब, क्या ये हकीकत नहीं कि डिप्टी स्पीकर जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, वो ऐवान को कंट्रोल करने की वो सलाहियत ही नहीं रखते कि जो शायद अपना या सादिक साहब जो है वो कर लेते हैं? डिप्टी स्पीकर साहब का एक इशू है, वो ये है कि जब भी अपोजिशन की जानिब से कोई बात की जाती है, ये हकीकत है, जब भी बात की जाती है किसी भी रुकने कौमी असम्बली की जानिब से, जब कोई पॉइंट रेज़ किया जाता है और अगर वो समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो वो उसे मुदाखलत करके उससे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उसकी बात मुकम्मल हो जाए, उसका जुमला मुकम्मल हो जाए, फिर डिप्टी स्पीकर बात करें, वो उसकी बात को काट देते हैं। जब बात काटी जाती है तो ला मुहाला रुकने कौमी असम्बली वो सीख पा हो जाता है, वो चाहता है कि उसकी बात मुकम्मल हो, उसके बाद फिर बात की जाए। अच्छा, ये बताएं कवायद में क्या अख्तियारात है स्पीकर के जब कोई ऐसा वाक़या हो? जी, कवायद के मुताबिक रूल्स बिल्कुल वाज़ेह हैं कि नुक्ता एतराज़ का हक़ ज़रूर है किसी भी पार्लियामान रुकने असम्बली को या अरकान सेनेट को, उनको नुक्ता एतराज़ का हक़ हासिल है कि वो नुक्ता एतराज़ पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम है, एक वक्त है, वो मुअय्यन होता है कि इस वक्त में उन्होंने अपनी बात कंप्लीट करनी है। ये स्पीकर का इख्तियार है, ये स्पीकर, वो स्पीकर का इख्तियार है कि वो उसे रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती है, बात सिर्फ यहाँ पे अपोजिशन अरकान की नहीं होती, बाज़ यहाँ पे नुक्ता एतराज़ पर अगर वज़रा की बात की जाए या हुकूमती अरकान की बात की जाए, तो वो नुक्ता एतराज़ पे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, यहाँ तक कि आधा घंटा भी गुफ्तगुएँ हुई हैं, बहसें हुई हैं, और स्पीकर बारहा मुतालबा करते रहे कि खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, स्पीकर की बात को
کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا. رولز کی ابھی بات کی ہے چودھری صاحب نے, تو رولز تو خود حکومت کی جانب سے فالو نہیں کیے جاتے, اپوزیشن کی بات تو درکنار ہے. مجھے بتائیں کارروائی کیا کر سکتا ہے اسپیکر کسی ایسے ممبر کے خلاف کہ جو یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غیر پارلیمانی انداز اپنایا ہے, الفاظ اپنائے ہیں؟ اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ اس کی عارضی ممبرشپ معطل کر دے, عارضی طور پہ. اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا داخلہ قومی اسمبلی کے پریمسز میں بند کر دے, یہ اختیار بھی اسپیکر کے پاس ہے. اور اسپیکر کے پاس اختیار یہ بھی ہے کہ اگر معاملہ کسی نہج پہ پہنچ جاتا ہے اور حل نہیں ہوتا تو اسپیکر کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمیں معین بٹو صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. معین بٹو صاحب, آپ پارلیمنٹ کے اندر پہلے ہم ویڈیو کچھ دیر پہلے چلا رہے تھے, آپ کی بھی ویڈیو نظر آ رہی تھی. مراد سعید اور آپ کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں ہے, صرف موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ معین بٹو صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور سوال سننے کے بعد, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے ہمارا رابطہ بھی ہو جائے. انجینئر گل اصغر صاحب, فرق تو کوئی نہیں ہے, یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ معین بٹو صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے بھی موقع ملا تو کارروائی ڈال دی, اور مراد سعید صاحب کی کارروائیاں تو آپ کے سامنے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب آپ اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں کہ وہ سڑکوں اور گلی محلوں میں اس طرح آپ کی طرح وہ لڑائیاں کریں ایک دوسرے. ویسے آج کل کارکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے یہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے, یہ آپس میں پھر اکٹھے بیٹھے ہوں گے, پھر گلے مل لیں گے, اور ہمیں جو ہے نا یہ ہماری جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ ویسے بھی پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اور پٹواری نہیں ہے, اور اس لیے سوشل میڈیا پہ زیادہ کارروائی ڈالتا ہے. نون لیگ کی طرح وہاں پٹواریزم نہیں ہے, وہاں پہ ٹھیک ٹھاک جسے کہتے ہیں کہ جو حق کو حق کہا جاتا ہے اور پورا اس پہ کیا جاتا ہے. باقی نون لیگ کی تو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سپریم کورٹ پہ جو حملہ کر سکتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں نا, یہ تو ہم تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی گالیاں دینے کے اوپر کوئی بھی بندہ ریکٹ کرے گا. سپریم کورٹ پہ اٹھا کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا اور اس کی آج تک فوٹیج موجود ہے. تو یہ تو تب سے, پھر اب یہ ریسنٹلی جب یہ دھرنے کی باتیں ہوئی تھی اس وقت تحریک انصاف, اور ریسنٹلی جب لاک ڈاؤن کے تو انہوں نے ڈنڈا بردار فورس بنا دی تھی. وٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وٹو صاحب ابھی دوبارہ فون نہیں اٹھا رہے, مگر چودھری اشرف صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے, ہمیں انہوں نے جوائن کیا. میں عرض کر دوں, جی جی, یعنی یہ بالکل ایک بہتان ہے جی, بالکل غلط ہے کہ سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نون نے حملہ کیا. کوئی حملہ نہیں کیا, بلکہ سپریم کورٹ کے اندر ججز میں اختلاف تھا. جو چیف جسٹس تھا وہ باقی ججز کے ساتھ نہیں چل رہا تھا. اچھا چودھری صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں, چودھری صاحب برا نہ منائیں, میں آپ کی تصحیح کر دوں, کیونکہ جب یہ حملہ ہوا تھا چودھری صاحب جب یہ حملہ ہوا تھا میں ادھر موجود تھا. جناب تو میں اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ حملہ نہیں ہوا تھا, ادھر حملہ ہوا تھا, مسلم لیگ نون کے لوگ تھے اور عدالتوں نے ان کو سزائیں بھی سنائی تھی. جس میں سپریم کورٹ کے ججز جو اوتھ لیتے ہیں وہ کیا اوتھ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے چودھری صاحب, اس بات کو چھوڑیں, ریکویسٹ کی چودھری صاحب اس بات کو چھوڑیں, میرا سوال سن لیں, وہ باتیں چھوڑیں, اکٹھے ہو کے چلیں. وہ سب کتابوں میں بھی آ گیا, لوگ جیل میں بھی گئے, سزائیں بھی ہوئی ان کو, اس بات کو چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو ہے یہ جو تلخی بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان, چودھری صاحب جو تلخی بڑھ رہی ہے, کیا اس کا اثر سپریم کورٹ کے پاناما والے فیصلے پر بھی پڑ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تو انصاف کر رہا ہے, ہیئرنگ کر رہا ہے, جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ اس نے سنا ہے, اس نے نوٹ کیا ہے. وہ جو فیصلے کا آپ انتظار نہیں کر سکتے, جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. تو ابھی اس میں تو ایسی کوئی ابہام کی بات ہی نہیں رہی. سپریم کورٹ نے مکمل ہیئرنگ کی ہے, اور آپ نے جو پکوڑے بیچنے والے پیپر تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں لا کے رکھ دیے. آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, جو اتنے بلک آف دی پیپرز وہ آپ نے جمع کر دیے, اور کوئی لیگل ایویڈنس آپ وہاں دے نہیں سکے. اچھا, آپ کے پاس کوئی لیگل ایویڈنس ہے ہی نہیں چودھری صاحب, اور شروع سے ہی کوئی نہیں ہے. چودھری صاحب آپ, اور اب ہم تو اس لیے یہ ٹالریٹ کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی بنیاد نیگوشیشن ڈائلاگ پہ ہے. چودھری صاحب ہم نے تو پکوڑے والے کاغذ دے دیے, آپ نے تو کوئی کاغذ ہی سرے سے نہیں دیا. ہم ہر وقت تیار ہیں نیگوشیشن کے لیے, ڈائلاگ کے لیے. ہم کے مطابق مراد سعید کے خاندان کی خواتین سے متعلق جاوید لطیف ایم این اے نے جو غلیظ زبان استعمال کی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. عمران خان نے یہ بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے
کہ اتنی گہرائی اور بدزبانی کی اتنی گہرائی میں جا کے جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز ہے. یہ ایک عمران خان نے بات کی اور پھر کہا کہ شریف خاندان نے اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کی خواتین کے خلاف بھی جو ہے مہم چلائی. اور پھر عمران خان نے کہا کہ ان کی اپنی جو فیملی ہے اور ان کی اپنی جو سابق اہلیہ تھی ان کو بھی یہودی لابی کا حصہ قرار دیا اور پروپیگنڈا کیا. اور بقول عمران خان کے یہ جو اخلاقیات کا ایک جھوٹا چہرہ ہے یہ منافقت ہے نون لیگ کی، اور ان کے جو خواتین سے متعلق جو سوچ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی واضح طور پہ نظر آتی ہیں. چودھری محمد اشرف صاحب، یہ عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مراد سعید کے گھر کی خواتین کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، تو کیا آپ نہیں، ایسی کوئی بات ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہوئی. تو آپ ادھر تھے موجود؟ یہ موجود تھا میں وہاں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. نہیں، جب جھگڑا ہوا لفٹ کے باہر قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ بالکل غلط الزام ہے. عمران خان صاحب تو بے بنیاد الزامات نہیں لگانے چاہیے. آپ دلائل سے بات کریں، جو واقعات ہوئے اس کی صحیح بات کریں. اور ابتدا کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ آپ کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی یہ پارلیمنٹ میں اصول ہے کہ اگر ایک رکن بات کرتا ہے تو اس کی بات سنیں، اس کے بعد دوسرے کو حق ہے بات کرنے کا. گالی گلوچ تو نہیں ہونا چاہیے وہاں. نہیں، لیکن وہ تو الزام لگا رہے ہیں اور آپ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اور پھر بات سن کے برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. بسا اوقات تلخیاں ہوتی ہیں اور اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں لڑائی ہو، دنگا فساد ہو. وہ نہیں ہے. معاملات بات چیت سے طے کیے جاتے ہیں. صحیح. اور نیگوشیشن سے، ڈائیلاگ سے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے. اگر ارادے ٹھیک ہوں تو راستے ٹھیک ہوتے ہیں، اگر ارادے غلط ہوں تو پھر وہ انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہتا. جی یہ سارا باتیں تو بہت اچھی ہیں، آئین اور قانون کے تحت پارلیمنٹ چل رہی ہے، بہت اچھی ہیں، مگر بدقسمتی سے ان پہ عمل نہیں ہو پا رہا جو ہماری سیاست ہمارے سامنے. جی حیدری صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات تو جیسے کر رہے ہیں، بڑی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ایسے لڑائی بھی کوئی یک طرفہ نہیں ہوتی. لڑائی بھی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. ایک طرف سے اگر بات کی جاتی ہے دوسری طرف سے جواب بھی دیا جاتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ آج مراد سعید نے مکہ مارا ہے تو دوسری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا، اسے صرف بیٹا بیٹا کہا گیا ہے، ایسی بات قطعاً نہیں تھی. دوسری طرف سے بھی تلخ جملے کہے گئے ہیں، نازیبا الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر تلخی اس حد تک بڑی کہ مکہ بھی آ کے منہ پہ لگا. یہ ساری باتیں میڈیا میں آ چکی ہیں. یہ ویڈیو بھی سب ریلیز ہو چکی ہیں، وائرل ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی. ہر چیز دیکھی بھی جا سکتی ہے. اب کوئی یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کان نہیں ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں، دیکھا نہیں جا سکتا. مگر انتظار حیدری صاحب، جہاں تک کہ مراد سعید کے اہل خانہ کو برا بھلا کہنے کی بات ہے، تو میں نے جتنا بھی انٹرویوز ابھی دیکھے ہیں مراد سعید کے، یا سوشل میڈیا پر بھی جو وہ بولے یا میڈیا پر جو بولے، انہوں نے کہیں بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ میرے گھر کی خواتین کو برا بھلا کہا گیا. گھر کی خواتین گھر کی خواتین کی بات نہیں کی گئی، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں بھی یہ بات نہیں کر رہا. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بات کی گئی ہے مراد سعید کی طرف سے، جب بات کی گئی ہے تو جواباً جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے. باضابطہ طور پر ان کی طرف سے بھی کچھ کلمات ادا کیے گئے ہیں. جب مکہ مارا گیا تو اس کے بعد، جی مکہ مارا گیا اس کے بعد، اس سے پہلے جب لفٹ سے مراد سعید صاحب آئے ہیں اور یہ سیڑھیوں کے ذریعے جب آئے ہیں، نہیں لیکن لفٹ کے بعد کا جو واقعہ مراد سعید صاحب نے خود سنایا ہے احمد میر کے پروگرام میں، اس میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جاوید لطیف نے میرے گھر کی خواتین کو برا بھلا کہا. گھر کی خواتین کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، صرف بات. اور عمران خان کہہ رہے ہیں، عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں. عمران خان بھی اکثر اوقات سنی سنائی پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ایک لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ ٹویٹ کرتے پھریں، اور اس طرح کی باتیں ویسے زیادہ اچھی بھی نہیں ہوتی. نہ ہی میچور سیاستدان کی یہ عکاسی ہوتی ہے کہ اس طرح کی وہ بات کوئی کرے. حقیقت یہ ہے کہ بات ہوئی ہے،
جاوید لطیف صاحب کی طرف سے بھی جملے کہے گئے ہیں, الفاظ کہے گئے ہیں, مراد سعید صاحب کی طرف سے زیادہ کہے آپ گئے کے خیال میں کیا مراد سعید کو مکہ مارنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے مکہ نہیں مارنا چاہیے, سوال ہی نہیں کرنا چاہیے ویسے مجھے. یہ مکہ تو خیر بنتا ہی نہیں ہے, مکہ مارنا, کیونکہ دیکھیں صحافی کا کام یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی گیا ہے تو اگر صحافی کا کام یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کرائے, جہاں ہم معاشرے کی برائی, میرے خیال میں صحافی کا یہ کام جہاں پر ہم معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں وہاں پہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے بھی ہم اقدامات اٹھانے چاہیے. نہیں, میرے خیال میں تو صحافت کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ بیچ میں میڈیٹر بنیں, آپ کو صحافت کرنی ہے. میڈیٹر کی بات نہیں کر رہا میں, جسٹ یہ بات کر رہا ہوں کچھ سینئر لوگ ہیں, کچھ سینئر اینکر ہیں, میں صرف جو مکمکہ کرانے میں کچھ شاید میں مکمکہ کی بات بھی نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے تو بجائے اس کے کہ ہم لگائی بجائی والے کام شروع کر دیں, کم سے کم سینسیبل کام کرنا چاہیے. جو ہوا ہے وہ عوام کو دکھائیں, اس کو چھپائیں نہ. نہیں بالکل, اس میں کوئی وہ دکھایا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ دکھایا. انجینئر صاحب آپ کے خیال میں میڈیا پہ جو ابھی تک چلا ہے, مراد سعید کا مکہ چل رہا ہے اور وہ جو جھگڑا ہو, مراد سعید بڑے غصے میں اگریسو ہیں, آپ کے خیال میں اس معاملے میں کوئی میڈیا نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے میڈیا کی اس کوریج کو؟ دیکھیں میڈیا کو تو جیسے آپ نے کہا ان کو سب کو دکھانا چاہیے. اسی سے ہی آپ کی جو دیکھیں جو چینج آئی ہے پچھلے 10-12 سالوں میں, اگر اس میں ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کردار ہے تو اس سے زیادہ کردار میڈیا کا بھی ہے. میڈیا نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں چیزوں کو سامنے لایا اور بہت اچھا کردار رہا ہے. جہاں تک ابھی کے معاملات چل رہے ہیں پچھلے 2-4 دن سے, ہمیں تھوڑے گلے شکوے ہیں اس میں. جیسے وہ پھٹیچر والا تھا, وہ بالکل جسے کہتے ہیں لائق کے سابقوں سے ہٹا کے ایک چیز کو جو ہے نا بڑا ہی اچھالا گیا کہ یار بڑا ظلم ہو گیا اور بڑی باعث اور بڑی چیزوں کا کہیں گے. اس میں آپ کے خیال میں وہ میڈیا پہ رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے رپورٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں ساتھ اگر یہ بتا دیتے کہ یہ ایک ٹرمینالوجی کے طور پر انہوں نے کیا ہے خان صاحب نے, کسی کی تذہیق کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ تو خان صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے, اور خان صاحب نے کی بعد میں کی نا. اچھا دوسری میں آپ کو ادھر روک کے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بہت ہی ایک گھناؤنی اور گھٹیا بات ہے کہ جو خاتون صحافی جنہوں نے یہ رپورٹ کی تھی ویڈیو, ان کے بارے میں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا اور گھناؤنی قسم کی مہم چل رہی ہے. ان کے شوہر کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہیں, ان خاتون صحافی کی شوہر کی, اور ان کو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ شوہر غیر ملکی ہیں, حالانکہ اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ اس کی چمڑی تھوڑی سفید ہے, ہم جانتے ہیں اسے, وہ غیر ملکی نہیں ہے, وہ مسلمان ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ صرف گورا ہے اور اس کے بال بھورے ہیں, تو اس کو سوشل میڈیا پہ اوپر دکھایا گیا کہ یہ غیر مسلم اور یہ غیر ملکی سے اس خاتون صحافی نے شادی کی ہوئی ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پی ٹی آئی والے چلا رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر یہ چل رہی ہے. جب ہم اس حد تک گر جائیں گے اپنی مطلب کہ اپنے حرکتوں میں, تو پھر لوگ یقینی طور پہ متنفر ہوں گے اور سوال اٹھائیں گے. 4 بیسک پلرز آف اسٹیٹ میں میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے, اب تک بہت اچھا چل رہا ہے اور ٹھیک جا رہا ہے. جہاں تک اس معاملے کا ہے ابھی آج والے اس طرح کے واقعات اگر دونوں طرف, مراد سعید نے جو مکہ مارا ہے وہ تو جاوید لطیف نے تو مکہ نہیں مارا نا, یہ تو طے ہے, لیکن جو جس نے مارا ہے وہ چل رہا ہے. ایسے الفاظ ادا کریں گے جیسے مکہ پڑے گا تو وہ تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے. اچھا تو پڑھ سکتا ہے, مطلب ایز اے میٹر آف پالیسی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میٹر آف پالیسی کی بات نہیں ہے, آپ جب کسی کو گالی دیں گے تو پڑے گا مکہ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آگے چپ کر کے آپ کوئی برداشت کرتا رہے. مطلب غدار کہیں گے تو تب بھی مکہ پڑے گا. دیکھیں غدار کی بات نہیں ہے, اس کو اچھا مجھے تھوڑا وضاحت کر دیں نا, آپ گالی کیا ہے, پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں گالی کیا ہے؟ غدار گالی ہے, اس پہ مکہ پڑے گا. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کو کوئی غدار کہے گا تو اس کو مکہ پڑے گا. بتائیں آپ, میری بات ابھی سے بتا دیں تاکہ بیچارے بچ جائیں. جہاں تک اگر کوئی لیڈر کے بارے میں کوئی بھی کسی برداشت نہیں کرتا, کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اگر عمران خان کو کوئی غدار کہے گا تو آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے, کیا انسٹرکشن ہے کارکنوں کو, مکہ مار دیں؟ دیکھیں اگر وہ مکہ مارنا مقصد نہیں ہے, جو فلور اس پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کرے گا تو سنے گا, پھر وہ آگے جواب بھی سنے گا, لیکن کیا اسے مکہ مارنا پالیسی ہے؟ مکہ کی بات اس کی, وہ کہہ رہا ہے کہ میری گھر ہر ٹائم نہ صحافی قریب ہوں گے نہ وہ چودھری اشرف صاحب قریب ہوں گے. چودھری اشرف تو ویسے ہر چیز سے مکر ہیں, وہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے کہی ہو بات, یہ ویسے نہیں کہہ سکتے. کون کہہ سکتا ہے اپنے گھر والے کے بارے میں؟ اگر یہ چیز انویسٹیگیشن میں ثابت نہیں کر سکتے مراد سعید, اگر کسی کے گھر چادر باری کا تقدس پامال ہوگا تو وہ مکہ پڑے گا. یہ پالیسی نہیں ہے, لیکن پڑھنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی بھی کہے گا, وہ چاہے خان صاحب ہوں گے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں گے. پرابلم یہ ہے نا کہ خان صاحب جیسے ابھی ایک جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ آگے بات کر دیتے ہیں. پہلے انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی, آج تک ثابت نہیں کیا. سنی سنائی باتیں کی بات نہیں ہے. اگر ایک مراد سعید صاحب نے ان کو بات بتائی ہے, اس کے بہاف پہ وہ سنی سنائی. اچھا مجھے کوئکلی یہ بتائیں, جو خاتون صحافی کے خلاف اب سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے, تصویریں اس کی ڈال کے, آپ کے لوگ نہیں ہیں, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل
ہونا چاہیے. وہ مذمت والی بات ہے. دیکھیں کیا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں تحقیقات ہونی چاہیے. جو کام اس نے ایز اے صحافی کیا, ہم یہ کہتے ہیں اس نے ٹھیک کر دیا جو بھی دیا, لیکن اس کے بعد کی جو چیزیں تھیں جو ہمیں پراپر کوریج ملتی کہ بھئی یہ کس اس میں بات کی گئی, اس کا سابقہ کیا تھا, لائقہ کیا تھا. خان صاحب ایک ویسے گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ جیسے لاہور میں ایک ہماری ٹرمینالوجی تھی ٹیچر کی, اس کو اٹھا کے بہت اچھا لگا. چلیں, بہت شکریہ. اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ شاید پہلی بار نہیں ہوئے اور بدقسمتی سے شاید آئندہ بھی ہوتے رہے, مگر ان سیاستدانوں کے جھگڑوں سے کارکنوں کو کسی قسم کا سبق نہیں لینا چاہیے, اور نہ ہی ان سیاستدانوں کے پیچھے ایک دوسرے سے کارکنوں کو گلی محلے میں بحث یا جھگڑا یا لڑائی کرنی چاہیے. آپ دونوں نے ساری عمر ساتھ گزارنی ہے, ان سیاستدانوں نے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لینے ہیں, اور پھر آپ دونوں کی دشمنیاں نسل در نسل بھی چل سکتی ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان کو اجازت. اللہ حافظ.